बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 167 तक पढ़ लिया था। आज हम आया 168 से आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पीछे देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। ये सेक्शन 3 का आगाज़ किया था हमने पिछली दफ़ा, और सेक्शन 3 के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसका आगाज़ हुआ था आया नंबर 163 से। और सबसे पहले जिस मौजू को ले लिया गया, यानी इस सेक्शन में, जिस सेक्शन में ये उम्मत जब इसकी तासीस हो गई, अब इसको एक नया कैरेक्टर दे दिया गया, नई जिम्मेदारियां दे दी गई। अब इन जिम्मेदारियों के साथ जो सबसे पहली चीज इनको वाजे की गई, जो हिकमत की तालीम थी, शरीयत की तालीम थी, जो ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मनसब था, उस हिकमत की तालीम, हिकमत जब हम कहते हैं तो ये ईमान और इखलाकियात की बहसें होती हैं। ईमानियात का मजमून है, ये यहाँ पे शुरू होता है, और ये मजमून है तौहीद के हवाले से। और इसमें ख़ास तौर पे जो रहमान और रहीम की सिफात आ गई थी, ये कि अल्लाह रहीम है, शफीक है, सरासर रहमत है, उसका ज़हूर है जो कायनात में हुआ है। और ज़मीन और आसमान की निशानियां पेश की गई, दिन रात के आने जाने की निशानियां पेश की गई, कश्ती की निशानी पेश की गई, और उसके बाद बारिश और बादल, हवाओं का चलना फिरना, ये सारी चीज़ें इनके बारे में कहा गया कि ये आ, उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। उसके बाद उसका जो तौहीद का बिल्कुल उल्ट मफहूम है, जिसको हम शिरक कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने जो मजहबी लीडर्स हैं उनको हम सर अल्लाह का करार दे दिया है, शरीक करार दे दिया है। जो कुछ वो कहते हैं शिरक के नाम पे, उसको वो कबूल कर लेते हैं, और उनकी मोहब्बत जैसा कि अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए थी, वो अपने इन मजहबी लीडरों से वो कर रहे होते हैं। फिर इनको ले जाया गया क़यामत के मैदान में, और वहां पे इनको बताया गया कि जिस दिन तुम वहां पे होंगे तो उस दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इन बुजुर्गों की, इन मजहबी उलमा की, इन मजहबी पीरों की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकतन वहां पे अल्लाह का ही सारा इख्तियार होगा, अल्लाह का सारा इख्तियार होगा। और उसके बाद जो चीज जिसका तुम्हें सामना करना पड़ेगा वो है अज़ाब। उस अज़ाब की तस्वीर सामने रखी है उन मजहबी लीडर्स के सामने भी, और जो उनके पैरोकार हैं उनके सामने भी। जिनकी पैरवी की गई वो ज़ाहिर उनके मजहबी लीडर्स हैं, और जो पैरोकार हैं दोनों को इस अज़ाब से गुजरना पड़ेगा। और अज़ाब से पहले का एक सीन सामने रखा है कि वो एक दूसरे से अजहार बरात कर रहे होंगे, यानी जो मजहबी लीडर्स हैं वो भी अजहार बरात कर रहे होंगे, और जो पैरोकार हैं वो भी अजहार बरात कर रहे होंगे। उसके बाद ये कहा गया कि ये जिस चीज से दरपेश हों, यानी इनको मसला दरपेश होगा, वो अजाब है, आग का अजाब है, जिससे ये हमेशा नहीं निकलेंगे। 167 यहाँ पे खत्म हुई थी। उसके बाद जो अगला मजमून आ रहा है ये खुरनोश के हवाले से है। खुरनोश यानी खाने और पीने की चीजें हैं जिनके हवाले से है। यानी पहला जो मजमून ऊपर गुजरा है 167 तक, वो तौहीद और शिरक को नुमाया किया गया है। यानी तौहीद और शिरक जो है, शिरक की नफी की गई और तौहीद को नुमाया किया गया। अब इसी के ज़ेरे तहत एक और उन्वान होता है, वो ये होता है कि ये किसी चीज को हलाल ठहराना या किसी चीज को हराम ठहराना, ये क्या चीज है, इसकी नौयत क्या है। तो ये भी बुनियादी तौर पे शिरक से ही फूटा हुआ एक तस्वर है। अब वो उस तस्वर को सामने ले लिया है। वो तस्वर क्या है? या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा। ए लोगो, कुलू, खाओ, मिम्मा, जो कुछ भी है, फिल अर्द, जमीन में, हलाल, जो कुछ भी जमीन पे हलाल है उसको खाओ, और वो तय्यब है उसको खाओ। हलाल और तय्यब, तय्यब यानी पाकीज़ा। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की कदमों के पीछे ना चलो।
शैतान के कदम बे कदम ना चलो, शैतान के कदमों के पीछे ना चलो। शैतान खुतवत खुतवत ये अ, होता है इसका माना, जो कदम के निशान बनते हैं उनको खुतवत कहते हैं। और उन निशानों के पीछे ना चलो जो शैतान के छोड़े हुए निशान हैं। इन्नहु, बेशक वो, लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला खुला यानी खुला दुश्मन है। निजे तर्जुमे में अगर आप देखें तो कहा है, लोगों, इन्हीं पेशवाओं के पैदा किए हुए तवहमात के तहत तुमने जो हलाल व हराम ठहराए हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है। यानी किन्हीं पेशवाओं के, ये जो ऊपर जो पैराग्राफ दो पढ़ाए हैं हम, 163 से लेकर 167 तक, वहां अंदाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। निद की जमा अंदाद होती है, यानी जिनको तुमने अल्लाह के हमसर ठहरा दिया है। अब वो किन पहलुओं से हमसर ठहराया है, वो यहाँ इस पैराग्राफ में जो ना खुलेगा। वो जो बुजुर्ग हैं, मजहबी लीडरशिप है, जो इनके उलामा हैं, जो फ़कीह हजरात हैं, जो फतवे देते हैं और फतवा देते हैं और चीज़ों को हराम करार दे देते हैं, और अल्लाह की हराम करार दी हुई चीज़ों को हलाल करार दे देते हैं। यानी ये जो दीन है जो हम तक पहुंचा है, ये हम पीछे पढ़ आए हैं, मिल्लत इब्राहिम, ये बनी इसराइल का भी वही दीन था, और मुशरिकीन मक्का जो अपने आप को बनी इस्माइल कहते थे, उनका भी यही मिल्लत इब्राहिम दीन था। तो ये जब बनी इसराइल के पास आया, जो इस वक्त ज़ाहिर है मुखातबीन हैं, मुखातबीन इन द सेंस कि असल मुखातबीन, प्राइमरी एड्रेसिस तो इन आयात में मुसलमान हैं, लेकिन बात उनके हवाले से की जा रही है, बनी इसराइल के हवाले से की जा रही है, कि वो जो लोग हैं, जो उनकी मजहबी लीडरशिप है, जब वो फतवे देती है तो ऐसी बेशुमार चीज़ें जो हलाल होती हैं उनको हराम करार दे देते हैं, और जो हराम होती है उनको हलाल करार दे देते हैं। हलाल और हराम, हराम से हलाल, हलाल से हराम, ये उनका वतीरा है। यानी वो अपने फतवों से, अपनी बातों से, वो इस तरीके से चीज़ों को जो ना पेश करते हैं जिससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये खिताब जब किया है, या यू अन्नासु, ए लोगो, ए लोगो क्या क्या किया है, ये असलन ज़हरा के पीछे से जो बात हो आ रही थी, मैंने जैसे कहा कि प्राइमरी एड्रेसिस तो मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी जो खिताब का जो रुख है वो मुड़ जाता है मुख्तलिफ फरीकों की तरफ। तो यहाँ पे वो तमाम फरीक हैं जो उस वक़्त अरब के अंदर मौजूद हैं, जिन तक ये दावत पहुँच चुकी है। ख्वाह वो मुशरिकीन मक्का हों, ख्वाह वो नसारा हों, ख्वाह वो जो हैं ये अहले किताब हों। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अहले किताब में से अहले यहूद हैं, बनी इसराइल हैं, जिनको ये बात कही जा रही है कि ऐ लोगों, जो कुछ भी हमने ज़मीन के ऊपर पैदा किया है उसमें से, अब यहाँ पे खाने-पीने की बात हो रही थी, तो वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है, वो तुम्हारे लिए हलाल और जो तय्यब हैं, वो इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे कहा कि कुलू मिम्मा फिल अर्द, यानी जो कुछ भी ज़मीन में से है, और वो आगे कंडीशन लगाई कि हलाल भी हो और तय्यब भी हो। यानी जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर हलाल और तय्यब हैं, उनको खाओ पियो, और इनके लगाए हुए जो फतवे हैं उनको इग्नोर कर दो, उनकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि हिल्लत, किस चीज़ को हलाल करार देना और किस चीज़ को हराम करार देना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जो है ना वो डोमेन है। ये इन मजहबी लीडर्स जो हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनके फतवों की। इसलिए ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी हलाल और तय्यब है वो खाओ। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हलाल। हलाल मतलब जायज़, जो चीज़ें जायज़ हैं। जायज़ किसने करार दी हैं? ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात ने करार दी हैं। इसके साथ दूसरा लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है तय्यब। तय्यब का माना होता है पाक, पाकीज़ा। इसका एक फ़ौरी तौर पे ज़हन चला जाता है कि कोई चीज़ यानी पाक होगी, साफ़-सुथरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो साफ़-सुथरी होगी। लेकिन यहाँ पे किस पहलू से बात की गई है? वो पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि ज़ाहिर है वो जो चीज़ हलाल होगी वो पाकीज़ा भी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हलाल का जो पहलू है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो जो तहलील होना है, हलाल होना है, उस चीज़ को सामने कर रहा है। यानी यहाँ पे एक शरई जो कायदा है, कानूनी जो पहलू है, उसको नुमाया किया जा रहा है। और इसके साथ तय्यब का लफ़्ज़ बोला गया है। तय्यब का जो लफ़्ज़ है, ये जिसको इंसान खाना चाहता है, जो इसकी फितरत के अंदर मौजूद है, जो उसकी अकल के अंदर मौजूद है,
یعنی جب انسان کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا ایک رجحان بنتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس چیز کو کھاؤں، اور وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کس چیز کو کھانے کا، وہ احساس خود انسان کی فطرت کے اندر جو ہے نا متعین یعنی واضح ہے۔ وہ وہ کیا تصور ہے؟ وہ یہ کہ یعنی انسان ہمیشہ پاکیزہ چیزوں کو ہی کھاتا ہے، وہ کبھی بھی بری چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ جو بھی چیز اس کو گندی لگتی ہے، ظاہری طور پہ گندی لگتی ہے یا باطنی طور پہ گندی لگتی ہے، جن کو ہم خبیث کہتے ہیں، اس کی طرف اس کا ذہن کبھی منتقل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کہ یہ چیتا، یہ شیر، یہ سانپ، یہ آم، یعنی گدھ، اس طرح کے جو جانور یا پرندے ہوتے ہیں یہ خبیث ہوتے ہیں، انسان کو ان کو کھانے کا کبھی بھی رجحان ان کی طرف نہیں ہوتا، اور نہ ہی بولوبراز یعنی پیشاب یعنی اور پخانہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے انسان ان کو خبیث سمجھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو جو طیب کا جو الٹ ہے وہ خبیث ہوتا ہے۔ تو یعنی خبیث چیز سے انسان کے اندر جو نفرت پائی جاتی ہے، کراہت پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کی رکھی ہوئی چیز ہے، جس کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو طیب ہے، جو تمہیں کھانے کا جی چاہتا ہے، تمہارے لیے خوشگوار ہوتی ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اس کے اندر صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، ان چیزوں کو کھاؤ، ان چیزوں کو کھاؤ، اور تمہارے لیے ان چیزوں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں عمومی طور پہ فقہ کے مضامین آتے ہیں تو وہاں پہ ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا ہو، تو وہ بھی بیسیکلی یہی طیب کے ہونے کا ہی پہلو ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز حلال ہے، یعنی جس کو انسان کھانا چاہتا ہے، جو چیز اس کی طبیعت میں ہے، جو چیز اس کی فطرت میں ہے، عقلاً بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ کھانے والی چیز ہے، تو اس کے لیے لفظ یہاں پہ طیب لایا گیا ہے۔ اس کی کچھ مزید وضاحت ہے، آگے ایک دو آیتوں کے بعد مزید آئے گی، تو پھر ہم اس کی فردر جو ہے نا اس کو دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو، یعنی شیطان کیا چاہے گا کہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو حرام ٹھہرا دے، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، مذہبی دنیا میں عمومی طور پہ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں واضح طور پہ بتایا جائے کہ یہ چیز کھانے والی ہے یا نہیں کھانے والی۔ تو اصول آپ کے سامنے رکھ دیا ہے شریعت نے، خواہ وہ ملت ابراہیمی ہو، بنی اسرائیل ہو، یا مشرقین مکہ ہوں، جو کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، تو ان سب کو یہ دعوت دی ہے، اور دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، ان کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے، مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، کھلا، یعنی جو بالکل پتا ہو کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جب یہ دشمن ہونے کی بات، کھلا دشمن ہونے کی بات کی گئی ہے، تو یہ کس پہلو سے ہے؟ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ جب اس کو نکال دیا گیا تو اس نے وہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بولے ہیں کہ میں اس کی ذریت میں سے، میں اس کی نسل میں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، میں ان کو توحید کے راستے پہ نہیں رہنے دوں گا، میں ان کو وہ تمام چیزیں جو صراط مستقیم کی چیزیں ہیں، جو دین کی چیزیں ہیں، جو مذہب کی چیزیں ہیں، میں ہمیشہ ان سے ان کو برگشتہ کروں گا۔ کبھی میں ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی میں ان کے دائیں سے آؤں گا، کبھی میں ان کے بائیں سے آؤں گا، اور میں ان کے اندر وہ وہم پیدا کر دوں گا، وہ امیدیں پیدا کر دوں گا جس کے نتیجے میں یہ تیرے توحید کے راستے پہ نہ رہیں گے۔ تو یہ وہ پہلو ہے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، یہ وہ چیز ہے۔ انما یامرکم، بے شک، یعنی یہ شیطان جو ہے یہ کیا کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، انما یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے، بالسوء، یہ تمہیں برائی کی،
کی طرف جو ہے نا اس کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ سو جو ہوتا ہے لفظ، اس کا معنی دو طرح آیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک معنی تو نقصان کے معنی میں آتا ہے، یعنی جسمانی نقصان ہوتا ہے، عقلی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ شکور صاحب جب جی ایک جی کوشچن ہے، جی جی اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور صرف انہی کی ذات موجود تھی، جی جی تو شیطان کو ان کی ذریت کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اور اس وقت تو ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور شیطان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے ہاں اولاد ہوگی اور وہ ان کو بھی گمراہ کرے گا؟ جی یہ جو آیا نمبر 39 تک ہم نے جو ابتدائیہ پڑھا تھا قرآن مجید کا، تو جو 39 ابتدائیہ کا جو آخری حصہ تھا، وہاں پہ جو پورا پلان ہے کہ میں زمین پہ آدم اور آدم کی اولاد کو بساؤں گا، اور وہ جو پورا پلان جب سامنے رکھا گیا تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز تھی کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ جائیں گے، اور پوری ذریت کو جو ہے نا سامنے رکھا گیا، اور فرشتوں کو جب کہا گیا کہ جب فرشتوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ تو زمین پہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، یعنی صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری ذریت کی بات ہو رہی تھی، فساد کریں گے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے جو چیدہ چیدہ نمایاں لوگ تھے سامنے لا کر کھڑے کر دیے، اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس زمین پہ میرا پیغام پہنچتا رہے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میری اس سکیم میں کامیاب ہوں گے اور جنت میں آ بسیں گے۔ یہ پورا پلان ان کے سامنے پریکٹیکلی یہ سب کچھ رکھ کے بتا دیا تھا، اور وہاں پہ ظاہر ہے یہ ابلیس بھی انہی میں سے شامل تھا، جنات میں سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو دونوں طرف اپنا تعلق رکھتی ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں اور انسانوں کے درمیان بھی یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گو کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو یہ پورا پلان جب سامنے آیا تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری صورتحال جو مکالمہ ہوا تھا، پھر سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جی اور جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اب ظاہرہ ابلیس کو تو پتا تھا کہ اس کی ضروریت نے زمین پہ جانا ہے، اور جب اس نے انکار کر دیا، اور انکار اپنے جو ہے وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے کیا کہ اس کو سو مٹی سے پیدا کیا، مجھے جو ہے نا زیادہ لطیف چیز تھی، جس سے سافٹ چیز تھی جس سے مجھے پیدا کیا، یہ غرور اور تکبر اسے جو ہے نا وہاں سے اس نے اس کو نکلوا دیا، اور جب نکلنے کا موقع آیا تو اس وقت اس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ یہ جو آدم ہے زمین پہ جا رہا ہے، کیونکہ میں بھی زمین پہ ہی ہوں گا، تو جا رہا ہے تو میں اس کے دائیں سے آؤں گا، میں اس سے بائیں سے آؤں گا، اور یہ اس کو میں صراط مستقیم پہ ہٹا کے ہی چھوڑوں گا۔ اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا انٹریکشن ہوتا ہے، جیسے جو ہے آدم علیہ السلام ڈگمگاتے ہیں اور اس کے بعد فوری واپس لوٹ آتے ہیں، تو یہ مثال واضح کر دی تھی ڈے ون کے ساتھ دنیا کو کہ دیکھیں شیطان کا جو ہے نا وہ کہاں کہاں وہ وار کرے گا اور کس جگہ سے وہ وار کرے گا، وہ تمام پہلو ان میں سے چند ایک بڑا پہلو سامنے رکھ دیا اس وقت آدم علیہ السلام کے، اور آدم علیہ السلام کی جو آگے ضروریت آنی تھی اس کے سامنے بھی وہ واقعہ ہمیشہ رہا۔ اور اس طریقے سے یہ چیز جو کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو ورگلاؤں گا، میں آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا، تو یہ اس کے مبین ہونے کا جو پہلو ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو جو ہے نا ورگلایا گیا، وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سو کا لفظ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا یہاں پہ برائی، اور برائی یعنی یہ کہ گناہ کی چیزیں، برائی کی چیزیں، بری چیزیں، اس پہ لوگوں کو جو ہے نا حکم دے گا، والفحشاء۔ تھینک یو شکور صاحب۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ کس چیز کا حکم دے گا، وہ بے حیائی کی جو ہے نا کا حکم دے گا۔ فحشاء کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی کی چیزیں، بے حیائی کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو بلائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور وہ یہ بھی حکم دے گا کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ تقولو کے بعد، کالا کے بعد جب اللہ کا اس طرح آتا ہے، پریپوزیشن آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز گڑھ کے، بنا کے کسی کے سر تھونک دینا، یعنی جھوٹی موٹی بات کسی کے ساتھ منسوب کر دینا۔ اور تم کوئی جھوٹی باتیں اللہ کے ساتھ منسوب کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔ تمہیں علم نہیں یعنی یہ کہ ایک علم تو وہ علم ہوتا ہے جو انسان اپنی عقل سے حاصل کرتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ہیں، پیچھے حلال اور طیب کی بات ہوئی تھی، تو یہ شیطان تمہیں اس طریقے سے تمہاری ہوش مار دے گا، تمہاری مت مار دے گا کہ تمہیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ جو شیطان کا پورا پیکج ہے، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی برائی یعنی گناہ کے کام۔ اب یہ برائی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی ہوتی ہے۔ دراصل یہ اپنی بھی حق تلفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، انسانوں کی بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنے حدود و قیود سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ حق تلفی کر بیٹھتا ہے۔ اسی چیز کو سوء کہا جاتا ہے، اسی چیز کو برائی کہا جاتا ہے، اسی چیز کو بدی کہا جاتا ہے۔ اور فحشا کا جب لفظ آیا ہے تو فحشا یہ اردو والا فحش نہیں ہے۔ جب ہم اردو میں فحش بول لیتے ہیں تو اس کو بعض اوقات عمومی طور پہ جو ذرا کم کپڑے پہنے ہوئے ہوں، یعنی عام طور پہ ہم مرد حضرات جو ہے نا اس طرح کے عام جو ہے نا جملے بولتے رہتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ وہ بیسیکلی نہیں ہے۔ اردو کا جو فحش ہے یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ یعنی جب ہم عربی زبان میں فحش کہتے ہیں یا فحشا کا لفظ بولتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ ہے ہی اس چیز کے لیے ہے جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، وہ تو جائز اور پاکیزہ تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ جب میاں بیوی کے تعلق سے باہر پوری کی جاتی ہے، خواہ وہ مردوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ کسی اور یعنی چیز کے ساتھ ہو، اس کو قرآن مجید جو ہے نا فحشا کہتا ہے۔ مردوں اور مردوں کے ساتھ یہ قوم لوط کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد میاں اور بیوی کے تعلق سے باہر کوئی بھی تعلق جو ہے نا قائم کر لیا جائے اس کے لیے قرآن جو ہے نا فحشا کا لفظ بولتا ہے۔ اور جو مکہ کے اندر اسلام آنے سے پہلے ایک جہلی روایت تھی کہ جو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ قرآن اس کو بھی جو لفظ یہی فحشا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جنسی جو جو رویے ہیں جو پاکیزگی کی علامت نہیں ہوتے ان کے لیے یہ لفظ فحشا یعنی بڑی بڑی بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا یہ دو پہلو ہو گئے، بدی اور برائی۔ بدی میں نے کہا کہ یہ حق تلفی کی چیزیں ہوتی ہیں، فحشا یہ بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو اس پیکج کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی چیزیں جھوٹ موٹ بنا کے منسوب کر دی جائیں کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے، اللہ نے یہ حلال قرار دیا ہے، یہ یا اللہ نے کوئی اپنا ہمسر بنایا ہے یا اللہ نے اپنا کوئی شریک بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جھوٹ موٹ بنا کے جب اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے لفظ آیا ہے۔ اس کو بعض اوقات افتراء علی اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تین چیزیں ہیں جو شیطان کی پوری ڈومین ہے، اس ڈومین میں رہتے ہوئے انسانوں پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو پہلو ہے وہ یہ تیسرا پہلو ہے، یعنی وہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی تین ہیں، بنیادی طور پہ یہی تین ہیں۔ یا تو وہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، یا وہ حق تلفیاں ہوتی ہیں، یا وہ جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو شیطان کی اس ڈومین میں آ گئے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ کون سا پہلو ہے جو ریلیونٹ ہے اس نظم کے اندر؟ وہ تیسرا پہلو ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ اس چیز کا حکم دے گا کہ تم اللہ پہ جھوٹ موٹ بنا کے یہ کہو کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، اللہ نے یہ چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی یہ لفظ ہے ساتھ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ لفظ یأمرکم کا ترجمہ کیا تھا حکم دینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، یعنی حکم دینا لفظی معنی ہے۔
یہ اپنے موقع محل میں یہ ترغیب دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، نصیحت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی کو ورگلانے کے یعنی معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ ترغیب دینا ہے، یعنی کسی کو اندر وسوسہ ڈالنا ہے۔ شیطان وسوسہ ہی ڈالتا ہے نا، تو جو وسوسہ ڈالتا ہے یہ اس لفظ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا یامرکم، وہ تمہیں ترغیب دے گا۔ یعنی حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی سامنے کھڑا ہو، حکم دو، یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ تمہیں ترغیب دے گا، اور ترغیب دینے کا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ہمیں معلوم ہے، وہ وسوسے پیدا کرے گا، وہ تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا کر دے گا جس سے تم جب جو ہے نا ان علماء کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں وہ چیزیں، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پیر حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، ان کو بھی پرکھتے رہنا چاہیے۔ عام آدمی کبھی بھی بلائنڈلی فالو نہ کرے، خواہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ عالم دین ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عالم دین ہونا یہ محض اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اب اس کی ہر بات مان لی جائے گی، نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی جو بھی عالم دین اپنی جگہ قابل احترام ہے، وہ خواہ کسی مذہب کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جب بھی وہ بات کرے اس سے دلیل مانگی جائے۔ اصل چیز یہ ہے، عام آدمی کی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ کسی فقیہ کے پاس جاتا ہے، عالم کے پاس جاتا ہے، تو اس سے دلیل مانگی جائے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یا اس کے رسول نے کوئی بات کہی ہے، تو پھر تو وہ جو ہے نا اس پہ غور و فکر ہوگا، اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ یہ بات کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے اور وہ اپنے سے کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری حیثیت ہی یہی ہے، ہم جس چیز کو حلال کہیں گے حلال ہوگی، ہم جس چیز کو حرام کریں گے حرام ہوگی، تو یہ وہ شرک کا پہلو ہو جاتا ہے جس کو ہم سر قرار دینا، اللہ کے برابر قرار دینا ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ جب ان کو یہ دعوت دی گئی، یہ جو اوپر دعوت دی گئی ہے 169 آیا کے اندر، یہ یہاں پہ جیسا کہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا گیا کہ پیروی کرو اس چیز کی، اتبعو پیروی کرو اس چیز کی، ماں اس چیز کی، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو بل نتبع، قالو بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، اتباع کریں گے کس چیز کی؟ ماں اس چیز کی، الفینا جو پایا ہم نے، علیہ جس پہ، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، جس چیز پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے۔ اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد، اولو خواہ ان کے آباء و اجداد تھے، کانا تھے، لا یعقلون کوئی چیز بھی سمجھنے والے نہیں تھے، خواہ ان کے آباء و اجداد نے عقل سے کام نہیں لیا تھا، شیئن یعنی ذرا برابر بھی عقل سے کام نہیں لیا تھا، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی راہ ہدایت پائی تھی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر، نیچے ترجمے میں لکھا ہے اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی، یعنی اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر، کن باتوں کو چھوڑ کر؟ یعنی جو کہ تم نے حلال و حرام کی ایک فہرست بنا لی ہے، اور اللہ نے اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا اس کی سینکشن جو ہے نا نہیں دی، تو اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر جن پہ تم عمل پیرا ہو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے۔ یعنی اللہ نے کیا اتاری ہے؟ حلال و حرام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے، اس چیز کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے، اسی راہ پر چلیں گے، یعنی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے ہوئے پایا۔ کیا اس صورت میں بھی اگر ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو؟ اچھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیروی کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو وہی چیزیں اتاری ہیں ظاہر ہے جو پہلے تورات میں تھیں، اب قرآن مجید کے اندر بھی اس چیز کو اتار دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں بنیادی طور پہ اب پرابلم یہ بن گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے،
جب ہمارے ہاں نقطہ نظر سامنے آ جاتے ہیں، مختلف فکری رجحانات سامنے آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بریلوی ہیں، جیسے ہمارے سامنے دیوبندی ہیں، اس طرح اہل حدیث ہیں، اس طرح اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ایک اندھی عقیدت اپنے علماء کے ساتھ، خاص طور پہ وہ علماء جو ماضی کے علماء ہیں، اندھی عقیدت قائم کر لیتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہوتا ہے اس کو عین حق مان لیتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے جن کو ہم آباء و اجداد کہتے ہیں، لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ ایک تقدیس بزرگوں کے بارے میں قائم ہو جائے، بڑوں کے بارے میں قائم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی کتاب پیچھے ہٹ جاتی ہے، ان بزرگوں کے اقوال آگے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پرابلم کس نوعیت کا ہے؟ یہ آیہ نمبر 79 میں اگر ہم جا کے اس کو دیکھیں تو وہ ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ وہاں جو مدینہ کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ کتاب یعنی شریعت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، یعنی وہ فتوے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور وہ اس کے بعد کہتے کہ جو کچھ بھی یہ شریعت ہم اپنے ہاتھوں سے لکھ کے تمہیں دے رہے ہیں فتووں کی صورت میں، یہی اللہ کا منشا ہے، یہی اللہ کی مراد ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے نتیجے میں انہیں دنیا کے اندر کچھ مال و دولت مل جائے۔ مال و دولت ضروری نہیں ہوتا کہ مانیٹری ٹرمز ہی میں جو ہے نا وہ ہو، وہ انسان کی عزت، وقار جو ان علماء کو معاشرے میں ملتا ہے، وہ بھی اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور جب یہ فتوے دین کا جو ہے نا روپ دھار لیتے ہیں تو شریعت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو ان کے بزرگوں نے یہ شریعت لکھی تھی، حالانکہ وہ شریعت نہیں تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ خواہ انہوں نے عقل سے کام لیا یا وہ ہدایت یافتہ تھے۔ یہ کہ بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں یا جو ماضی ہوتا ہے یا جو کلچر ہوتا ہے یا جو تہذیب ہوتی ہے جو بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوتی ہے، وہ انتہائی یعنی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی ہم بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سائنس پڑھتے ہیں ہم، یعنی جو ہمارے معاشرتی جو علوم ہوتے ہیں، سوشل سائنسز ہوتی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو ہمارے والدین پیچھے جو لوگ کرتے رہے ہیں، ہم ان کو عقل کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بزرگوں کا احترام قائم رہتا ہے۔ یہاں پہ بھی اسی پہلو سے بات کی گئی ہے کہ دیکھو، جو چیزیں بزرگوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ عقل پہ، علم پہ، اللہ کی وحی پہ پرکھا جاتا ہے، اور جب وہ چیزیں ان کے مخالف ہوں، یعنی جو اللہ نے علم دیا ہے یا انسانوں کا اپنا علم ہے یا عقلی چیزیں ہوتی ہیں، جب ان سے مخالف ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو تم کو بھی یہی کام کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے وہ بزرگوں کے وہ تمام لکھی ہوئی چیزیں جن کو تم دینی مرتبہ دے چکے ہو، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا چکے ہو، اس سے جان چھڑاؤ اور جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یعنی یہ دیکھیں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہاں پھر دو چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ یہتدون، ہدایت، ہدایت کس چیز کی؟ یہاں پہ کیونکہ یہ بنی اسرائیل ہیں تو ان کے لیے ہدایت تورات تھی، ملت ابراہیمی تھی۔ یہ جو ہدایت کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کو اس ملت ابراہیم کی روایت کے ساتھ جڑا جا رہا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی ہدایت پر نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی عقل سے کام لیا۔ یہ جو پچھلی آیا کے اندر ایک چیز آئی تھی، میں اس کا ایک سٹل سا، ایک باریک سا ایک پہلو ہے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ جو حلال کا لفظ آیا ہے یہ ہدایت کا پہلو ہے، اور طیب کا جو لفظ آیا ہے یہ انسانی فطرت اور عقل کا پہلو ہے، جس کو اگلی آیت کے آخر میں یہاں پہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی ہدایت پہ نہیں تھے، کھانے پینے کے معاملے میں
وہ حلال اور حرام کی تمیز جو اللہ نے دی تھی اس پہ نہیں تھے۔ اس کے بعد لا یعقلون شیئا، یعنی جو انسان کی فطرت ہے، جو عقل ہے، وہ خود بول اٹھتی ہے کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو جو چیز اللہ نے طیب پیدا کی ہے اس کو کھانا ہی چاہیے، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے آگے چل کے ہم پڑھیں گے، یہ آگے جو اگلی صورتیں آ رہی ہیں، اونٹ کو حرام قرار دے دیا تھا، گوشت کے اندر جانوروں کی جو چربی ہوتی ہے اس کو حرام قرار دے دیا تھا، حالانکہ وہ بھی حلال ہے، اور بعض جو ہڈیاں تھیں جانوروں کے گوشت کے ساتھ جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ گوشت لگا ہوا ہو تو اس کو بھی انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا۔ تو آگے چل کے ظاہر یہ ساری تفصیل پڑھیں گے اگلی صورتوں کے اندر، تو ابھی بالکل تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں، آغاز کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہاں ایک اور خوبصورت پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی یہ توحید کی دعوت تو ظاہر ایک بات بنتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، کیا حلال و حرام کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہاں پہ بنیادی طور پہ جب یہ دعوت دی گئی ان کو، تو یہ یا ایوہ الناس کیا کہ دعوت دی گئی تھی۔ یہ مضمون، یعنی اس نوعیت کا مضمون کہ بنی اسرائیل کو حلال و حرام کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، حلال و حرام کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، ان کو توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، قرآن کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جو تورات ہے اس پہ بھی عمل پیرا ہو جاؤ گے، عمل پیرا ہو جاؤ گے تو قرآن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو پہلو ہے کہ حلال و حرام کی دعوت ہے، یہ ایک سٹیج پہ جا کے سورہ مائدہ میں وہاں پہ بھی اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے۔ یہ میں نے جو لکھا ہے کہ سورہ نمبر 5 اس کی آیہ نمبر 5 ہے، میں آپ کو یہیں پہ دکھا دیتا ہوں۔ وہاں پہ یہ کیا کہا گیا ہے؟ الیوم احل لکم الطیبات، یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ جتنی بھی طیبات چیزیں ہیں، طیب یعنی پاکیزہ چیزیں ہیں جو انسانی عقل اور فطرت جس کو کھانا چاہتی ہے، وہ ساری کی ساری حلال کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا جو کھانا ہے وہ ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل وہ تو ہم سے دور ہیں، ہمارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اس دعوت کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہ یہ مانے یا نہ مانے، یہ وہی کھانا ہے جو تورات کے اندر بیان ہوا ہے، اور یہ اس سے انکاری ہوں یا نہ ہوں یہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتمام حجت کے طور پہ سورہ مائدہ میں ان کے لیے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو مسلمانوں کا کھانا ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی جائز ہے۔ یعنی یہ اسی پہلو کو جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کیونکہ یہ جو چیز نازل کی گئی، جس کو ان کو کہا گیا کہ ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ان کو دعوت دی گئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، یعنی اگر ہمارے بزرگوں نے اونٹ کو حرام کہا ہے تو ہم اس کو حرام ہی کہیں گے، قرآن بھلے جو مرضی کہتا رہے ہم اس کو حرام ہی کہیں گے۔ تو اس کے بعد قرآن نے اس کو مزید کھولا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے یہ کفر کیا ہے۔ کون سا کفر کیا ہے؟ یعنی اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے انکار کر دیا ہے اس بات کا جو پچھلی بات تھی، کفر کرنا، انکار کر دیا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی، ان کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی ایسی ہے، یعنیکو، جو پکارتا ہے جانوروں کو، بما، اس چیز کے ساتھ، لا یسمع، اس چیز کے ساتھ جس سے جانور نہ سنتے ہیں، الا دعاء و نداء، سوائے اس کے کہ یہ پکارنا ہوتا ہے اور چیخنا اور چلانا ہوتا ہے۔ دعا اور ندا پکارنے ہی کے معنوں میں آتے ہیں دونوں، لیکن دونوں اگر اکٹھے آ جائیں تو ندا جو ہے یہ چیخنے چلانے زیادہ زور کے ساتھ بات کرنے کے لیے آتا ہے، اور دعا محض پکارنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد سم بکم عمی فہم لا یعقلون،
یہ بہرے ہیں، بہرے یعنی کانوں سے ان کو سنائی نہیں دیتا. اس کے بعد یہ گونگے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، یعنی یہ زبان سے بات نہیں کر سکتے. فہم لا یعقلون. اور اس کے بعد سوری امیون اندھے ہیں، امیون اندھوں کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ یہ کچھ نہیں جانتے. فہم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ کچھ نہیں جانتے. اچھا، یہ کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اور ان کے ساتھ بھی اب یہی مسئلہ آ چکا ہے کہ یہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنی ہی عقلی ہو، خواہ وہ کتنی ہی علم کی بنیاد پہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی دلائل کے ساتھ ہو. جب یہ انکار کر بیٹھے ہیں تو یہاں پہ ایک تمثیل لائی گئی ہے، اور نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ یعنی جو کچھ بھی ان کے سامنے ابھی دعوت دی گئی تھی، یہ اصل میں ترات ہی کی دعوت تھی، یہ ملت ابراہیم کی دعوت تھی. ملت ابراہیم کے اندر بھی اسی طریقے سے چیزیں بیان کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور جب قرآن نے اس کو اس انداز میں پیش کیا تو اس کا بھی انکار کر دیا. تو اب ان کے لیے جو تمثیل لائی گئی ہے، یہ اس شخص کی سے ہے جو چرواہا ہوتا ہے، اور وہ چرواہا کن کا؟ گلہ ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کا، یا دوسرے جانور جو ہوتے ہیں ان کا چرواہا ہوتا ہے، اس کی یہاں پہ مثال لائی گئی ہے. یہاں پہ لفظ ہے یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب جانوروں کو پکارا جاتا ہے تو اس کے لیے مخصوص قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہیں. ہم جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، دیہاتی ماحول سے، ہم نے بھی یہ دیکھا ہے چرواہوں کو یا کاشتکاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب جانوروں کو وہاں پہ ہل چلاتے ہیں تو مخصوص قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، اور وہ آوازیں جو ہوتی ہیں وہ اس سے جانور جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے اشارہ، جس سے بعض اوقات جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی تمثیل ہے یہاں پہ لائی گئی ہے. یعنی جانوروں کے ساتھ جب اشارے سے بات کہی جاتی ہے تو وہ بس اتنی ہی چیز سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان کے ساتھ کوئی عقلی مکالمہ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ کوئی بصیرت کی بات نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کوئی علمی بات نہیں ہو سکتی. یہ لوگ جو ہیں یہ بھی جانوروں کی طرح ہیں، جو ان کے بزرگوں نے جو کچھ کہہ دیا، اب یہ جانوروں کے اس اشارے کی طرح ہیں جن کو اشارہ تو کیا جاتا ہے کہ ادھر مڑ جاؤ تو مڑ جاتے ہیں، ادھر مڑ جاؤ تو ادھر مڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی بنیادی طور پہ ان طرح کے جانوروں کی طرح ان کی حالت ہو چکی ہے. میں نے تو ان کو علم دیا تھا، میں نے تو ان کو بصیرت دی تھی، میں نے ان کو عقل دی تھی. یہ جو بصیرت عقل ہوتی ہے یہ ہمہ وقت استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے، ہر وقت استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے، خواہ وہ مذہبی کیوں نہ ہو. جب پیچھے ہم نے توحید کا بیان پڑھا تھا تو آخر میں کہا تھا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو عقل تو ہر انسان کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے. یہ عقل ہم نے کوئی اباء و اجداد کے ساتھ تھوڑی وقف کی ہوئی ہے کہ وہی عقل سے استعمال یعنی کریں گے، بلکہ یہ کہ ہم ہر وقت عقل کا استعمال کریں گے، اور اباء و اجداد کی کہی ہوئی چیزوں کو بھی عقل کی بنیاد پہ پرکھیں گے. تو یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جب عقل دی ہے تو عقل سے یعنی بندہ علم کی چیزیں سمجھتا ہے، وحی کی چیزیں سمجھتا ہے، بصیرت کی چیزیں سمجھتا ہے. تو یہ تو عقل سے کام نہیں لے رہے، اور ان کو پھر مثال دے کے سمجھایا کہ ان کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے، ان کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ قرآن مجید میں اسی سورہ کے اندر پہلے بھی آ چکی ہے. آیہ نمبر 18 میں جا کے ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی صورت ہے، وہاں پہ بھی ایک تمثیل تھی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. یہ کون سی تمثیل تھی؟ جس میں ایک شخص جو ہے نا وہ آگ جلاتا ہے تاکہ ارد گرد کا ماحول روشن ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمثیل لائی گئی تھی، اور جب ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، وحی سے قرآن سے روشن ہو گیا، اور ان لوگوں کی بصارت چلی گئی، ان لوگوں کی بصارت چلی گئی یعنی یہی اہل کتاب کی بصارت چلی گئی. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کبھی نہیں واپس لوٹیں گے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. تو یہ فریز یہاں پہ پہلے ہی استعمال ہو چکی ہے. اچھا، اس کے بعد اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو توحید کا جب بیان آیا تھا، جب ہم نے زمین و آسمان کی نشانیوں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی تھی، تو وہاں پہ لفظ آیا تھا لا آیات لقوم یعقلون. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں تو توحید کی نشانیاں تھیں، یہاں پہ حلال و حرام کے حوالے سے جو ہے نا یہاں پہ بات ہو رہی ہے.
اور اس حوالے سے یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ لا یعقلون، یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یعنی خطاب ان سے موڑ کر اب یہ مسلمانوں کی طرف جو ہے رخ کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو تم کھاؤ طیبات میں سے، ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں مہیا کیا ہے، جو کچھ تمہیں ہم نے رزق کے طور پہ دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی ان کنتم، اگر تم واقعی ایاہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، تعبدون، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کہ ترجمے میں دیکھیں، ایمان والو اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے، یعنی یہ لوگ آباء و اجداد کی پیروی میں اپنی بدعتوں کو نہیں چھوڑتے اور وہ انہی بدعتوں کو دین بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کیوں حال پہ چھوڑ دو؟ کیونکہ ان کا معاملہ ان جانوروں کا ریوڑ کا سا ہے جو بس محض اشارے سے چل رہا ہے، کوئی عقل سے کام نہیں لیتا۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو چیزیں پاکیزہ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ۔ یہاں انہیں کسی بغیر تردد کے کھاؤ، کیونکہ وہ جو تردد ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ تردد اب تمہارے ہاں نہ آ جائے، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اس کی پرستش کرنے والے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اچھا، یہاں پہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ مشرکین مکہ تھے، وہ ان میں سے کچھ اسلام لے کے آئے، مدینہ کے اندر بھی یعنی وہاں پہ جو بنی اسرائیل کے علاوہ لوگ تھے وہ بھی یعنی شرک کے سے اسلام لے کے آئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ جو ظاہر ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ آئے ہیں، تو ان سب کا ایک اپنا اپنا ماضی ہے، اپنا اپنا ماضی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ نے بھی ایک لمبی لسٹ ہے جو انہوں نے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اس کو ہم آگے سورہ انعام میں جا کے پڑھیں گے وہ کون سی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ایسے ہی ظاہر ہے جیسے میں نے کچھ حوالے دیے ہیں ان کے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بھی کچھ چیزیں اپنے لیے حرام قرار دے دی تھی، جو چیزیں پہلے سے حرام ہوتی ہیں، جو آباء و اجداد کے تحت لوگوں نے حرام قرار دے دی گئی ہوتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کھاؤ تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی انسانوں کا یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی جانور کو ایک زمانے تک حرام سمجھتا رہا ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حلال ہے، تو جب وہ حلال اس کو سمجھ کے بھی کھائے گا تو اس کی طبیعت جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی انسانی طبیعت کے اندر یہ ایک معاملہ ہوتا ہے جس چیز کا وہ عادی نہیں ہوتا تو اس کو عادت بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پہلو کو زور دے کے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو ان بزرگوں سے منہ موڑ لو، ان بزرگوں کو اب بھی اگر کوئی اہمیت دو گے تو تم ان بزرگوں کی عبادت کر رہے ہوگے، میری عبادت نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اگر تم واقعی میری عبادت کرتے ہو تو عبادت کرنے کا جو سب سے بڑا اہم ذریعہ ہو سکتا ہے وہ میری شریعت ہے، اور شریعت پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر ہی تم شکر کر رہے ہوگے۔ شریعت پہ عمل کرنا ہی اللہ کا جو ہے نا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو چیزیں طیبات دی ہیں ان کو کھاؤ، وہی حلال ہیں۔ یہاں پہ طیبات کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ اب دوبارہ لفظ حلال نہیں لایا گیا۔ کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ جو طیبات چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ اپنی اصل میں ہے ہی حلال ہیں، اپنی اصل میں ہے ہی حلال ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ میں نے تو کوئی چیز حرام نہیں کی تھی، حرام نہیں کی تھی، انما میں نے صرف، انما کا مطلب ہوتا اونلی، صرف میں نے جو چیز حرام کی تھی تو وہ تو صرف یہی چیز تھی، یعنی بنی اسماعیل مشرکین مکہ کیوں نہ ہوں، یا بنی اسرائیل جو تورات کے اس وقت حاملین ہیں وہ کیوں نہ ہوں، میں نے سب کے لیے جو چیز حرام قرار دی تھی وہ بس یہی چیزیں ہیں جو آگے بیان ہونے لگی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میتتا، وہ ہے مردار، میتا یعنی مردار ہے جس کو میں نے حرام قرار دیا ہے، والدم، اور میں نے خون کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، اور میں نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ،
اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پہ حلال کر دیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پہ حلال قرار، یعنی اس کو نام دے دیا گیا ہو، لغیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے یعنی اس کے علاوہ جب ذبح کیا جاتا ہے، اہل یعنی پکارا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، حلال کیا جاتا ہے، تو یہ اہل حلال، یہ وہ والا حلال ہے جس کو ہم چاند کہتے ہیں۔ تو چاند جب نکلتا ہے تو انسان اس کے لیے بھی کچھ ظاہر ہے، کچھ دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو یہ اس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ پھر ہر طرح کی نام لینے کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب کوئی ذبح کیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں، تو یہ اس پہلو سے ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو غیر اللہ کا جو ہے نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے، وہ چیز بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، اور جو کوئی مجبور ہو جاتا ہے، اور مجبور ہونے کے بعد یہ چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں وہ ان کو کھا سکتا ہے، اور جب یہ کھائے گا غیر باغن، اور جب وہ کھائے تو اس کے اندر کوئی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ باغ جو لفظ ہے اس کا معنی بغاوت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی چاہنا بھی ہوتا ہے، یہ موقع محل ہوتا ہے جہاں پہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ چاہنے میں ہے، خواہش کرنے میں ہے، کہ یعنی اس کے دل کے اندر کوئی خواہش نہ ہو۔ ولا عاد عدوان یعنی زیادتی کرنا، حدوں سے آگے نکل جانا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی یہ حد سے بڑھنے والی کیفیت پائی جاتی ہو۔ فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ، یہ جو بات کہی گئی تھی یہ اب اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر جو ماضی کی جو چیزیں تھیں جن کو تم پہلے حرام سمجھتے تھے ان کو اب چھوڑ دو، اور اب تم جو ہے جو چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں وہی چیزیں، یعنی تمہیں سب چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں، صرف یہ چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام قرار دیا گیا ہے یہ مردار ہے، یعنی مردار اپنی نوعیت میں طیب نہیں ہے، یہ خبیث ہے۔ مردار یعنی جو جانور مر جاتا ہے، یعنی اس کے حوالے سے مرنے کی کئی کیفیتیں بھی ہو سکتی ہیں، سورہ مائدہ میں جا کے ہم پڑھیں گے۔ ایک تو عام مردار ہوتا ہے، کوئی جانور مرا ہوا ملا وہ تو اس کو ہم مردار ہی کہیں گے، لیکن اس کے مردار ہونے کی بھی کئی کیفیتیں ہیں جو سورہ مائدہ میں جا کے ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ کوئی گلا گھٹنے سے جانور مر جائے، یا کوئی زخم ہونے سے مر جائے، یا کوئی اور جانور کو پھاڑ دے، تو یہ ساری مردار کی کیفیتیں ہیں، یعنی شکلیں ہیں جو بیان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ تو واضح ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ مردار جو ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں یہ صورتحال بن چکی تھی کہ کچھ مردار انہوں نے جو تازہ دم کو مرا ہوا جانور ہوتا تھا اس کو بھی ان کے ہاں فتوے موجود تھے۔ تو یہ یعنی قرآن مجید نے اس کو واضح طور پہ بتا دیا کہ مردار جو زندہ نہیں ہے وہ سرے سے حرام ہے۔ اس کے بعد دم ہے، خون ہے۔ خون جو ہے یہ کس حوالے سے حرام ہے؟ یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا ہو یا جانوروں کا جو پیشاب اور پخانہ ہوتا ہے انسان اس سے کراہت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خون کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ یہ خون جو جانوروں کا خون ذبح کرتے ہوئے بہتا ہے وہ خون جو ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کو حرام قرار دیا اور اس کی نوعیت واضح کر دی۔ اس کے بعد خنزیر کا گوشت یہاں پہ کہا گیا ہے۔ خنزیر کا جو گوشت ہے یہ کیا چیز ہے جس کے لیے یہاں پہ حرام کیا گیا ہے؟ یہ اپنے سامنے رکھیں یہ چیزیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عرب معاشرے کے اندر، یعنی جہاں پہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے لیے مشتبہ ہو گئی تھی، ان کے ہاں یہ چیزیں استعمال ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پہ نہ ہو، لیکن یہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی اور اہل کتاب کے ہاں بھی یہ چیزیں جاری و ساری اس طریقے سے تھیں، اور انہیں کچھ نہ کچھ قبولیت ان کو ملی ہوئی تھی۔ تو قرآن نے یہ دین ابراہیمی کے اندر ڈے ون سے ہی یہ چیزیں حرام قرار دی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ خون یہ حرام ہے، اس خون کی وجہ بھی آپ کے سامنے بتا دی
कि उसकी वजह क्या है। उसके बाद लहमल खिंजीर, खिंजीर जो है ये अगर आज भी हम साइंस की ज़बान में इसको देखें तो जो स्पीशीज को हम क्लासिफाई करते हैं तो ये भेड़ बकरी की नौइयत का जानवर है। अपनी असल में भेड़ बकरी की नौइयत का जानवर है, लेकिन इसके जो दांत हैं वो कुचली वाले दांत हैं। कुचली वाले दांत जिस तरह यानी कुत्ते के होते हैं, भेड़िए के होते हैं, जिसे चीड़ फाड़ की जाती है, इसके वो वाले दांत हैं। तो यहाँ पे इंसानों के लिए ये चीज भी मुश्तबे हो सकती थी, यानी ये खंजीर जो है उसका गोश्त मुश्तबे हो सकती थी। तो कुरान ने कहा कि ये भी अपनी नौइयत में खबीस जानवरों में से है। उस तरह है जैसे चीता है, जैसे शेर है, जैसे भेड़िया है, जैसे कुत्ता है, ये उसी तरह का एक जानवर है जिसकी वजह से इसको हराम करार दे दिया गया है। और उसके बाद कहा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जो दूसरे शरीकों जिनको तुम खुदा के शरीक समझ के उनके नाम पे जो है ना ये जानवर कुर्बान करते हो वो भी हराम है। ये किस पहलू से हराम है, यानी ये पहलू तो हमें वाजे है कि एक मुर्दार होता है, एक खून होता है, एक खंजीर का गोश्त होता है। ये चीज़ें ज़ाहिर की चीज़ें हैं, हमें मालूम हो जाता है कि ये तय्यबात नहीं है, ये खबीस चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए। लेकिन ये वाला जो पहलू है कि अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ ज़ाहिर है, अल्लाह के बगैर अल्लाह के नाम पे कर दी जाए तो वो कैसे हराम हो जाता है। वो बेसिकली इंसान का जो अंदर का इल्म है, अंदर का जो ज़मीर है, वो अल्लाह की तौहीद पे कायम नहीं रहा। अब वो उस तैयब जगह पे कायम नहीं रहा। अब वो उस जगह पे चला गया है जिस जगह पे यानी अल्लाह का मकाम होना चाहिए था, लेकिन उसने किसी और को दे दिया है। तो ये इंसान के अपने अंदर की गलाज़त है। ये इंसान के अपने ईमान व इल्म की खबासत है। खबीस होना है इंसान का। अपना इल्म जब खबीस हो जाता है, अपना अंदर की शख्सियत खबीस हो जाती है कि जब वो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुक जाता है, तो ये भी बेसिकली उसकी अलामतों में से एक अलामत है। ये पहलू है। अच्छा, इसका यानी ये जो जितनी भी चीज़ें आपके सामने मैं रखी हैं, ये कोई मैंने अपने से नहीं रखी, ये मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। कुरान मजीद का एक असूल ये है कि जब भी कोई चीज़ बयान करता है, तो एक जगह पे उसको मजबूत फाउंडेशन के तौर पे बयान करता है। उसकी यानी मुहकम उसको हम कहते हैं। एक मुहकम बुनियादों से चीज़ को उठाता है, वो उसकी फाउंडेशंस होती हैं। उसको कुरान इंतहाई इख्तिसार के साथ समरी में चीज़ें पेश कर देता है। लेकिन दूसरी जगह पे जाके उसको उसकी तफसीर कर देता है। हमें हमेशा तफसील की जगह पे जाके देखना चाहिए। अगर आप किस चीज़ को मुतय्यन करना चाहते हैं, तो तफसील की जगह पे जाके उसको देखना चाहिए। तफसील जो है, वो सूरह अनआम की आया 145 है, वहाँ पे जाके की है। वहाँ पे कुरान मजीद ये कहता है कि कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन, कि ए पैगंबर इनको बता दो कि मेरे पास जो वही आई है उसमें तो यही लिखा है, मा उहिया इलैया, जो मेरे पास वही आई है, ला अजीदु, मैं उसमें कोई और चीज नहीं पाता, बस यही पाता हूँ। वो क्या चीज है कि उस जात ने तो कोई चीज हराम नहीं ठहराई, मुहर्रमन, कोई चीज हराम नहीं ठहराई, अला ताइमी यतअमुहु, स्वाय इसके कि खाने वाला जो कुछ वो खा रहा है, यानी खाने वाला जो कुछ खा रहा है। अरबों के अंदर जब 7वीं सदी में जब इस्लाम आया है, तो उसने वहाँ के लोगों का हवाला दिया, वहाँ के लोगों का हवाला दिया है कि इंसान जो कुछ भी खा रहा है वहाँ पे एक्स वाई जेड, ख्वाह वो मुशरिकीन मक्का हों, ख्वाह वो नसारा हों, ख्वाह वो अहले किताब हों, उनमें से जो कुछ भी खा रहा है उसमें से कोई चीज हराम नहीं करार दी, ये कुरान मजीद कह रहा है। इल्ला, अब यहाँ पे एक्सेप्शन लाता है, और वो जो एक्सेप्शन लाता है वही है जो अभी हम सूरह बकरा की आया पढ़ रहे हैं। इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मसफूहा, स्वाय इसके कि मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या लहम खंजीर हो। और आगे उसकी वजह बताई है, ये मैं क्यों चीजें, ये जो पिछली 3 चीजें हैं, इनको क्यों हराम करार दे रहा हूं। तुम्हारे अंदर ये मुश्तबे हो गई हैं और अल्लाह ने उस पर फतवा दे दिया है, फ़इन्नहु रिज्स, ये नापाक है, रिज्स नापाक है, ये नापाक हैं।
اس بنیاد پہ ان کے قریب مت جاؤ۔ اب جب کوئی آپ سے کہے گا کہ خنزیر جو ہے کیوں حرام ہے، تو آپ کے لیے اللہ کا فتویٰ کافی ہے، رجس ہے یہ۔ اس کے بعد مزید دلیل جو ہے وہ ظاہر علمی طور پہ ہم دیکھیں گے، وہ یہ کہ یہ بہیمۃ الانعام کی قسم کا جانور ہے۔ سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے، بہیمۃ الانعام یعنی چپایوں کی طرح کا ایک جانور ہے، وہاں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ بھی چیتے، شیر اور کتے جیسی جو ان کے دانت ہوتے ہیں اس نوعیت کی چیز ہے، اس بنا پہ یہ رجس ہے۔ اور اس کے بعد کہا او فسکن اہل لغیر اللہ بہ، اور کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا جانور کو، یہ فسق ہے۔ فسق کیا ہے؟ یہ انسانی شخصیت کا اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کا نام فسق ہوتا ہے، جس کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے یہاں پہ جس کی بنیاد پہ میں نے یہ سارا مقدمہ یہاں پہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہم نے دیکھا ہے۔ یہاں ایک اور چیز ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، نیچے حاشیہ میں استاد محترم نے لکھا ہے 435 میں، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ انسان جن چیزوں کو من جملہ یعنی عمومی طور پہ، من جملہ یعنی کلی طور پہ، عمومی طور پہ طیبات خیال کر کے کھا سکتا ہے، قرآن نے ان میں سے یہ 4 ہی چیزیں حرام قرار دی ہیں، 4 ہی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں کھانے کے لیے موضوع نہیں سمجھی جاتی ان کو ہم ممنوعات فطرت کہتے ہیں۔ نہیں، ممنوعات فطرت یعنی انسان کی طبیعت اس کی طرف کراہت سے دیکھتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے جانتا ہے شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے، گدھ، عقاب، سانپ، بچھو، اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے گھوڑے اور گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں بلکہ سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان جانوروں کے بولو براز، پیشاب اور پخانہ کی نجاست سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ نشہ آور چیزوں کی غلاظت کو سمجھنے میں بھی اس کی عقل عام طور پر صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے اس معاملے میں بھی انسان کو اصلاً اس کی فطرت ہی کی رہنمائی میں چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچلی والے درندے جن کے دانت اس طرح کے ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، چنگال والے پرندے، چنگال جن کے جو ناخن پرندوں کے اور جو چونچ ہوتی ہے اگر وہ بڑی ہوئی ہوں، چیر پھاڑ کرنے والی ہوں، تو ان کو چنگال والے پرندے کہتے ہیں۔ اور جلالہ یہ ایک جانور کی قسم تھی۔ وغیرہ کا گوشت کھانے کی جو ممانعت روایت ہوئی ہے وہ اسی فطرت کا بیان ہے، اسی فطرت کا بیان ہے۔ شراب کی ممانعت سے متعلق قرآن کا حکم بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی اسی کیٹیگری سے ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا عام مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی۔ چنانچہ شریعت نے اس طرح کی کسی چیز کو اپنا موضوع نہیں بنایا۔ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہی جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کے بارے میں طیب یا خبیث ہونے کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ سور انعام کے قسم یعنی چوپایوں کی قسم کے بہائم ہیں، جانور ہیں، لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ پھر اسے کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا؟ وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں اگر تزکیے کے بغیر یعنی ذبح کیے بغیر مر جائیں تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ ان جانوروں کا خون کیا ان کے بولو براز کی طرح نجس ہے، بولو براز پیشاب اور پخانے کی طرح ناپاک ہے، یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے؟ یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی حلال رہیں گے؟ ان سوالوں کا کوئی جواب، واضح اور قطعی جواب انسان کے لیے دینا مشکل تھا، ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مداخلت کی اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سود، خون، مردار خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہیں اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، یہاں خنزیر کے گوشت کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو تصور قائم ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی کیا ہم خنزیر کی باقی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جیسے چمڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں صرف اور صرف جو ہے بات کی گئی ہے لحم کی، اور کسی چیز کی بات نہیں کہی گئی۔
एक और पहलू ये कि क्या इसका नाम नहीं लिया जा सकता? हमारे यहाँ ये एक अमूमी रिवायत कही जाती है, उसके बाद कहा जाता है कुली करो और थूक दो और ये वो सारी चीज़ें, ये महज़ कहानियाँ हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये कि ये किसी इलाके में पाए जाएँ, तो उसके बाद इनको मार देना चाहिए, ये भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जानवर हैं, जिस तरह बाकी जानवर हैं, उसी तरीके से इनको ट्रीट करना चाहिए, जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, उसी तरीके से इनको यानी देखना चाहिए। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके गोश्त की जो है ना वो ममानत की गई है और किसी चीज़ की ममानत नहीं की गई। उसके बाद आगे कहा गया है कि अगर कोई इज़्तिरारी हालत कायम हो जाती है, यानी जिसमें इंसान भूख में इस हद तक पहुँच जाता है कि अब उसने जान बचानी है। तो जब जान बचाने का मामला आ जाता है, तो कुरान मजीद का जो मामला है, वो हमेशा आसानी की तरफ लेके जाता है। इंसानों के लिए मज़हब मुश्किल पैदा नहीं करता, इंसान के लिए रहनुमाई देता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने गुंजाइश पैदा की है कि अगर ये खाना पड़ जाए, ये भी जो 4 चीज़ें जिनको पीछे बयान किया गया है, उसी सूरत में खाएँगे जब जान पे बनी हुई होगी। जब जान पे बनी हुई होगी, तब जो है ना ये खाया जा सकता है। लेकिन जब ये खाया जाएगा, तो ये कितना खाया जाएगा? उसमें कहा गया कि आपके दिल के अंदर कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। बाग़ का लफ़्ज़ आया, गैर बाग़, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए, कोई ख़्वाहिश नहीं होनी चाहिए, कोई रग़बत नहीं होनी चाहिए। हम तो अब ज़ाहिर है कई सदियों का सफ़र कर चुके हैं, हम तो आदी हैं, लेकिन जिस माशरे में ये चीज़ें खाई जा रही थी, वहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि अगर ये तुम्हें खाना पड़ जाए तो तुम्हारे दिल के अंदर कोई ख्वाहिश या रग़बत नहीं पैदा होनी चाहिए और उतना ही खाना चाहिए जिससे तुम्हारी जान बच सके, हद से आगे नहीं जाना चाहिए, वला आद, उतना ही जिससे तुम्हारी जान बच सके और इतनी हद तक अगर वो रहता है, तो फिर उसके बाद कोई गुनाह नहीं है। यानी अल्लाह की शरीयत जो है, वो आसानियाँ पैदा करती है, मुश्किलात नहीं पैदा करती। यही वजह है कि जब मुश्किल हो जाती है, तो नमाज़ खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो। ऐसे ही जो नमाज़ की कसर की जाती है, 2 नमाज़ों को इकट्ठे मिला के पढ़ा जाता है, ये भी जब इंसान किसी मुश्किल में होता है, तो उसी वक़्त ये सब कुछ किया जाता है ना, सफ़र की हालत में उसी वक़्त किया जाता है। ऐसे ही अगर तयम्मुम करना पड़ जाए, ऐसे ही जब मसा करना पड़ जाए, तो ये दीन की शरीयतें हैं। आम हालात में इनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कोई इसमें कबाहत नहीं है। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद कह दिया है कि फला इस्मा अलैहि, तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि किसके बारे में कोई आप ऐसी राय कायम करें कि उसने कोई गलत काम किया है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उस्ताद मुताहरम, जी, जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी, जी। आई डोंट नो वेदर इट विल बी रिलेटेड टू दिस और नो कि ये इस तक आपका क्या क्या वो है ख्याल है कि जहाँ लोग कहते हैं कि जो जैसे क्रिश्चियंस हैं और जूस हैं वो अहले किताब है, तो उनकी दुकानों से या कुछ आप मीट ले सकते हैं क्योंकि वो अहले किताब है। ज़रा इस पे आप थोड़ी रोशनी डाल दें। और दूसरा इस पे भी डाल दें कि आर यू श्योर कि जिस तरह हम औरतें बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में वरीड करती हूँ कि मेकअप के प्रोडक्ट्स में क्या डला होगा, किस तरह होगा, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एनी मोर। जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे ये मुकम्मल कर लेने फिर मैं इसको ये एड्रेस करता हूँ आपके सवाल को। इसमें जब ये कहा गया कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो गफूरुर रहीम है, तो यहाँ पे अल्लाह ने अपनी सिफ़त का हवाला दिया है। जब अल्लाह ताला ज़ात अपनी सिफ़ात लाती है, तो वो उसको ठहर के सोच लेना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अल्लाह माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है। उसकी ये रहमत का तकाज़ा था कि उसने तुम्हारे लिए ये सहूलत मुहैया की, आसानी मुहैया की। अब इस जो आसानी मुहैया की है, इसके अंदर भी फ़तवे ना लगा देना। इसके अंदर भी कोई हिल्लत व हरमत के जो है ना कोई ऐसे पहलू तलाश ना कर लेना। यानी ये पहलू है जिसको शरीयत वाज़ेह करते हुए आगे बढ़ रही होती है। यानी इन चीज़ों को हमेशा सामने रखना चाहिए। कभी भी इसके बारे में कोई एम्बिग्यूइटी पैदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमारी इस बहन का जो है ना सवाल का ताल्लुक है, देखें ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई, यहाँ के ये सिर्फ़ गोश्त का मसला है। बाकी वो चीज़ें जो हैं वो उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं,
परफ्यूम के अंदर भी हम जानते हैं कि वहाँ पे भी अल्कोहलिक कुछ चीज़ें उसके अंदर होती हैं, शराब की चीज़ें उसके अंदर डली हुई होती हैं, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई लेडीज़ जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, अगर कोई उसमें पाई जाती है, तो कोई ऐसी कोई हर्ज की चीज़ नहीं है। इल्ला ये कि वाज़े तौर पे आपको खुद मालूम है, ये इंसान का जो शऊर है खुद बता देता है कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर कोई खबीस चीज़ ना हो, जिससे इंसान इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके जिस्म के ऊपर कोई गंदी चीज़ लगी हुई हो। यानी इस्लाम का जो तहारत का जो निज़ाम है, वो क्या है? वो यही तो है कि जो इंसान की अपनी गलाज़त होती है, उसको भी पानी से धोता है। तो अगर ऐसे ही गलाज़त जो है, किसी और की गलाज़त आपके जिस्म के ऊपर लग जाती है, तो उससे पूरा जो है ना, वो कोशिश करता है कि ये यानी उसके जिस्म के साथ ना लगे। अगर तो वाज़ेह गलाज़त है, तो उससे तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोसेस्ड है, प्रोसेस इस सेंस में कि केमिकल प्रोसेस से गुज़र के आई है, तो उसमें फिर कोई हर्ज की बात नहीं होती। ये जो चमड़े की बात कर रहा था मैं, चमड़ा भी बेसिकली केमिकल प्रोसेस से गुज़र के आता है। वो कोई बराह रास्त कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ऐसे ही कोई भी जो प्रोडक्ट है, अगर जिसको खाना नहीं है और आपने वैसे ही इस्तेमाल करना है, तो केमिकल प्रोसेस से गुजर के आई है, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे पेशाब और पखाने की तरह हम अपना ख्याल रखते हैं कि ये गलाजत हमारे जिस्म के साथ न लगे, ऐसे ही बाकी गलाजतें भी होंगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर केमिकल प्रोसेस के जरिए से आई है, तो फिर उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। जी, इसी के साथ ये आज का जो हमारा सेशन है, इसको हम ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह आगे अगली दफ़ा हम इसको देखेंगे। आया नंबर 174 से व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल हो तो उसको ले लेते हैं। शकूर